हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान जुनूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान जुनूरैन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी जरूर किया करें ताकि पता चलता रहे और ये आपका जो फीडबैक है वो भी आता रहे। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन 1927 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि इंडिया के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम एक कमीशन अनाउंस कर रहे हैं और वो कमीशन आकर इंडिया के लोगों से पूछेगा। लोगों से मुराद क्या थी, यानी कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनकी कोई ना कोई रेलिवेंस थी उस टाइम इंडियन सिस्टम के अंदर, उनसे आकर बात करेगा, उनसे पूछेगा, उनकी रिकमेंडेशन लेगा और वो आकर अपनी फिर रिपोर्ट सबमिट कराएंगे हाउस ऑफ कॉमन्स को, जो बरतानिया के अंदर लोअर हाउस है। दो हाउस है ना, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक अपर हाउस है जिसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं और एक लोअर हाउस है जिसको नेशनल असेंबली कहते हैं। ये एक्चुअली ब्रिटिश सिस्टम है। बरतानिया के अंदर भी दो हाउस है, एक है अपर हाउस जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है और एक है लोअर हाउस जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, यानी जिसके अंदर लोग इलेक्ट होकर आते हैं। वहां जाहिर है कि जो साइमन कमीशन है हाउस ऑफ कॉमन के बंदे थे, उन्हीं में से ही वो 7 बंदों को जो मुंतखब किया गया, यानी उनकी 7 रुकनी एक कमेटी बनाई गई थी। तमाम उसके अंदर अंग्रेज थे, यानी तमाम वाइट मैन थे। उनको ये कहा गया कि आप इंडिया में जाएं और इंडियन से पूछें कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो वो जब अनाउंस किया गया तो नवंबर 1927 के अंदर ये अनाउंस किया गया। अब जो मुस्लिम लीग थी या कांग्रेस थी या बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका पहला इतराज तो ये था कि अगर इंडिया के ऊपर वो डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं या इंडिया के मुतालिक उन्होंने कोई रिफॉर्म देनी है, कोई रिपोर्ट सबमिट करानी है, किसी न किसी इंडियन को तो होना चाहिए उसके अंदर। अगर उसकी इंपॉर्टेंस ना भी हो, कम से कम यह है कि उसको रबर स्टैंप की तरह तो रखा जाए, यानी एक टोकन उसकी रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए। सो इसके लिए कांग्रेस ने भी बाइकाट किया था और बाकी पॉलिटिकल ने भी बाइकाट किया। जो मुस्लिम लीग थी वो अनफॉर्चुनेटली 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गई। उनका एक हिस्सा जो था वो तो जनाब साहब लीड कर रहे थे और दूसरा जो हिस्सा था वो था सर मोहम्मद शफी, जो उसको हेड कर रहे थे। सर मोहम्मद शफी कौन थे? सर मोहम्मद शफी एक्चुअली लाहौर के रहने वाले एक अराई वकील थे और पंजाब के अंदर उनकी काफी ज्यादा से थी, उनके लोग बातें काफी ज्यादा मानते थे और मुस्लिम लीग के अंदर काफी वाइब्रेंट आवाज थी वो। अल्लामा इकबाल साहब भी उन्हीं के गर्विदा थे। तो ये जो लोग थे सर मोहम्मद शफी वाले, ये कहते थे कि भी हमें साइमन कमीशन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, जो भी चीज हमने लेनी है उन्हीं से ही एक्चुअली हमने कोऑपरेट करके लेनी है। जो हम रिफॉर्म लेना चाह रहे हैं वो तो उन्हीं ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेना चाह रहे हैं और यही साइमन कमीशन जो है वो उन्हीं का नुमाइंदा बनकर आ रहा है। तो उनकी ये लॉजिक थी। जिन्ना साहब क्या कहते थे? जिन्ना साहब ये कहते थे कि हमें उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग कोऑपरेट करेगी तो मुस्लिम लीग की तो 25% यहां पर पॉपुलेशन है, यानी 25% टोटल मुसलमान है। अच्छा, तमाम मुसलमान भी मुस्लिम लीग के अंदर शामिल नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भी हमें इनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, जिस तरह कांग्रेस नहीं कर रही, जिस तरह अकाली दल नहीं कर रही, यानी जो सिखों की पार्टी है, जिस तरह हिंदू महासभा नहीं कर रही, जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही, हमें भी उन्हीं के साथ चलना चाहिए, हमें भी कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। सो एक अनफॉर्चुनेट वाक्य था जो मुस्लिम लीग के अंदर ये दरार पैदा हो गई, यानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम, जो इंडिया को डील करते थे, यानी जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उर्दू में जिसको हम कहते हैं वजीर अमूर हिंद, वो थे लॉर्ड बर्कन हेड साहब। उन्होंने कहा कि भी आप जो डिमांड कर रहे हैं कि भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस और मकामी लोग ये जो डिमांड कर रहे हो कि भी साइमन कमीशन के अंदर कोई इंडियन मौजूद नहीं है, तो आप ऐसा करें, आप अपने सारे लोग बैठ जाएं इंडियन, जो आप अपनी रिकमेंडेशन देंगे हम उनको साइमन कमीशन में शामिल कर देंगे। तो सिंपल। तो उन्होंने ये एक चैलेंज दिया और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, आप लोगों के यहां तो कोई सुलह है ही नहीं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, कांग्रेस मुस्लिम लीग को दुश्मन समझती है और मुस्लिम लीग कांग्रेस को, इसी तरह आपस में गुत्थम गुत्था है। सो आप अपने अंदर को कोऑपरेशन पैदा करें, को रिकंसिलिएशन पैदा करें, को रिप्रोशमा करें
اس کے بعد ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ جو بھی ہمیں تجاویز دیں گے، رپورٹ دیں گے، ہم اس کو مان لیں گے۔ سو کانگریس نے اور مسلم لیگ نے اس کو ایک چیلنج لیا۔ تو مسلم لیگ کی مین کنسرن یہ تھا کہ بھی جو ہم آپس کے اندر تمام پارٹیز کی کانفرنس جب بھی ہوگی تو اس کے اندر ہماری کیا مطالبات ہوں گے، یعنی ہمارے ڈیمانڈ کیا ہوں گے۔ تو انہوں نے جناح صاحب کو کہا کہ بھی آپ ایک سیشن بلائیں مسلم لیگ کا، اس کے اندر ہم بیٹھتے ہیں اور اپنی جو مطالبات ہیں ان کو ہم ڈرافٹ کرتے ہیں۔ اس ساری چیز کو کہا جاتا ہے دہلی مسلم پرپوزل، یعنی دلی کے اندر یہ سیشن ہوا جناح صاحب کی سربراہی کے اندر، اور اس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ بھی ہمیں ایکچولی وہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کے اندر ہمیں کیا چاہیے۔ سو جناح صاحب نے وہاں پر مین بات کیا کی، انہوں نے کہا کہ 1/3 ریپرزنٹیشن دی جائے مسلمانوں کو۔ آبادی کتنا تھی مسلمانوں کی؟ 25%۔ اور ہمیں سیٹیں کتنی دی جائیں یا ریپرزنٹیشن کتنی دی جائے؟ 33%، یعنی 1/3 ریپرزنٹیشن دی جائے۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ والا سسٹم جو ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے۔ اسی طرح جو لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی، امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی، اس کے اندر بھی مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس کو ریزنیبل رکھا جائے، یعنی 1/3 وہ بھی رکھی جائے۔ تو یہ مین کچھ مطالبے تھے مسلم لیگ کے، جو انہوں نے ایکچولی یہ ڈیمانڈ رکھنی تھی سامنے، کب؟ جب 1928 کے اندر آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی۔ اب 1928 کے اندر پھر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، وہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اتنی بندے اگر بیٹھیں گے، اتنی بندے اگر باتیں کریں گے تو یہاں پر کوئی پڑھے لکھے بندے کی کوئی انٹلیکچوئل بات، کوئی سمجھداری والی بات وہ تو دب جائے گی۔ مطلب اتنی بندے بات کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کون کیا بات کر رہا ہے۔ سو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کا جو سربراہ بنایا تھا وہ بنایا تھا جی موتی لال نہرو کو۔ موتی لال نہرو صاحب جو ہیں وہ جواہر لال نہرو کے والد تھے۔ ان کی سربراہی کے اندر یہ کمیٹی بنائی گئی، جس کے اندر ٹوٹل 2 مسلمان ارکان تھے، ایک تھے جی شعیب قریشی اور ایک تھے سر علی امام۔ ان 2 میں سے ایک بندہ تو بالکل شامل ہی نہیں ہوا، اور ایک جو رکن تھا وہ شامل ہوا، بس ایک ہی اس نے اجلاس کے اندر شامل ہوا اور اس کے بعد وہ شامل نہیں ہوا۔ سو یہ ٹوٹل انہوں نے وہ مطلب پوری جو نہرو کمیٹی تھی انہوں نے اپنی ایک رپورٹ تیار کی، اور انہوں نے پھر اگست کے اندر اپنی یہ رپورٹ جو تھی وہ سبمٹ کرا دی۔ تو اس کے اندر مسلم لیگ کی جو مطالبات تھے، جو 1927 کے اندر دہلی مسلم پرپوزل والے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے ریجیکٹ کر دیے۔ تو جناح صاحب نے ان کو کہا کہ بھی اگر آپ اس نہرو رپورٹ کے اندر یہ امینڈمنٹ کر دیتے ہیں، جو ہمارے مطالبات ہیں، ان کو اگر آپ مان لیتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ اچھا، کانگریس کیا کہتی تھی؟ کانگریس کہتی تھی کہ ہم سارے انڈین ہیں، ہم سارے ایک ہی ہیں، سو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ سو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دیا ہوا ہے 1909 کے ایکٹ کے تحت، جس کو منٹو مارلے ریفارم کہتے تھے، وہ اس کو ریلنکوش کر دیں، اور اس کے بعد یہ کہ ہم آپس میں کوآپریٹ کر سکیں گے۔ تو جناح صاحب نے کہا کہ بھی اگر آپ ہمارے باقی 3 مطالبات مان لیتے ہیں تو ہم اس کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ریلنکوش کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ تو پھر بھی انہوں نے نہرو رپورٹ کے اندر اس کو جگہ نہیں دی گئی، یعنی اس میں امینڈمنٹ نہیں کی گئی۔ تو وہاں پر جناح صاحب نے یہ کہا کہ بھی اب آپ کے اور ہمارے راستے جو ہیں وہ بالکل جدا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پارٹنگ آف ویز ہے، یعنی اب آپ کا راستہ ڈیفرنٹ ہے، ہمارا راستہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو کچھ ہسٹورین کہتے ہیں کہ یہی مین فوکس پوائنٹ تھا، یہی مین وہ تھی، یعنی بون آف کنٹینشن تھی، جہاں سے جناح صاحب نے یہ کہا کہ بھی اب ہمیں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیپریٹ کنٹری کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، یا یہاں سے ان کی ایک تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی۔ سو اس کے بعد یہ کہ پھر جناح صاحب نے مارچ 1929 کے اندر دلی کے اندر مسلم لیگ کا دوبارہ ایک اجلاس بلایا، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے 14 پوائنٹس دیے تھے۔ یاد رہے کہ پہلی دفعہ 14 پوائنٹس ووڈرو ولسن صاحب نے دیے تھے، جو کہ US پریزیڈنٹ تھے جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے 14 نکات دیے تھے۔ پھر جناح صاحب نے اپنے 14 نکات دیے تھے، اور اس کے بعد علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب، جو کہ خاکسار موومنٹ کے بانی تھے، جو کہ پولیٹیکل پارٹی تھی اور 1931 کے اندر اس کو بنایا گیا تھا، تو انہوں نے بھی اپنے 14 نکات دیے تھے۔ اور اسی طرح 6 پوائنٹ جو ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان نے دیے تھے، اور 5 پوائنٹ جو ہیں وہ محمد خان جنیجو نے دیے تھے۔ تو اس طرح کر کے یہ بھی ایگزام کے اندر یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔
سو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جناح صاحب نے مین بات اس میں کیا کی کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے، صوبہ بلوچستان اور صوبہ NWFP جو کہ آج کل KPK ہے اس کے اندر ریفارم انٹروڈیوس کی جائے، کوئی بھی ایسا لا پاس نہ کیا جائے جو کہ کسی کمیونٹی کو ہرٹ کرتا ہو، اور ان کے اندر کوئی باؤنڈری ایسی نہ بنائی جائے جو کہ مسلمانوں کی جہاں پر تعداد زیادہ ہے اس کو مائنورٹی میں چینج کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 1/3 ریپرزنٹیشن دی جائے۔ تو یہ مین سیدھا اس کے اندر مین نکات تھے۔ اب ظاہر ہے کہ کانگریس تو پہلے ہی ان مطالبات کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اور اس کی رد کے طور کے اوپر جناح صاحب نے اپنے 14 نکات دیے ہیں۔ تو اب جناح صاحب نے 1929 کے اندر خود ایک لیٹر لکھا برطانوی وزیر اعظم کو۔ اس ٹائم برطانیہ کے وزیر اعظم جو تھے وہ تھے ریمزے میکڈونلڈ صاحب۔ ان کو یہ خط لکھا کہ بھئی اب آپ تو بات ٹھیک کہتے تھے، وہ جو لارڈ برکن ہیڈ نے بات کی تھی کہ ہم تو آپس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، آپس میں ہماری کوئی کوآپریشن ہی نہیں ہے، سو آپ ایسا کریں اب ہمیں بلائیں، یعنی تمام جو وہ ہے جو انڈیا کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو، اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بلائیں اور ایک کانفرنس کریں جس کو ہم بعد میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا نام دیا گیا تھا، تو وہ بلائیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے آپس کے جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو حل کریں، یعنی انڈیا کے جو آپ نیا ایکٹ پاس کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ریفارم دینا چاہ رہے ہیں، تو اب ہم سب کو لندن میں بلائیں اور ہم بیٹھ کر آپس میں بات کریں گے۔ تو اس تجویز کو وزیر اعظم صاحب نے مان لیا، اور انہوں نے پھر نومبر 1930 کے اندر پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا آغاز کیا، جس کے اندر کانگریس پارٹی جو تھی وہ شامل نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ کیوں نہیں شامل ہوئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے لاہور کے اندر ایک سیشن بلایا تھا کانگریس نے، کیونکہ ہر شہر کے اندر وہ مختلف سیشن اپنے بلاتے رہتے تھے، جس طرح مسلم لیگ کے اجلاس ہوتے اسی طرح ان کا بھی ایک سیشن ہوا یہاں پر لاہور کے اندر۔ وہاں انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کیا کہ اگر 26 جنوری 1930 تک برطانیہ اس انڈیا کو آزاد نہیں کر دیتا یا اس کو کوئی ڈومینین سٹیٹس نہیں دے دیتا تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں کرنا تھا برطانوی گورنمنٹ نے۔ تو جب 26 جنوری آیا تو اس کے بعد پھر جو کانگریس تھی اور MK گاندھی صاحب تھے انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلائی تھی۔ تو اس وجہ سے 26 جنوری کو انڈیا کا وہ انڈیا ڈے مناتے ہیں، یعنی اپنا جس طرح پاکستان 23 مارچ مناتا ہے تو وہ اپنا 26 جنوری کو مناتے ہیں۔ اس کی لاجیکل انٹرپریٹیشن وہ یہی ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ سو اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، اور اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر جب پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر کوئی خاص کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ 75% آبادی کی جو پارٹی تھی وہ تو کانگریس تھی، جب وہ شامل نہیں ہو رہی تو مسلم لیگ تو ویسے ہی کوآپریٹ کر رہی ہے انگریزوں کے ساتھ، اور باقی جتنی پارٹیاں ہیں خاص طور پر جو لو کاسٹ ہندوؤں کی ریپرزنٹیشن تھی ڈاکٹر BR امبیڈکر کر رہے تھے وہ ہو گئے، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی، وہ تو ویسے انگریزوں سے کوآپریٹ کر رہے تھے۔ مسئلہ جو تھا وہ تو تھا کانگریس کا۔ اب کانگریس کو راضی کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے جو وائس رائے تھے انڈیا کے اندر، اس ٹائم ان کا نام تھا جی لارڈ ارون۔ لارڈ ارون صاحب کو کہا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے کانگریس کو یہ راضی کریں کہ وہ اپنا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر آ جائے۔ سو اب ارون صاحب اور گاندھی صاحب نے آپس کے اندر مذاکرات کیے، اور الٹیمیٹلی یہ ایک معاہدہ طے پایا تھا جو کہ 5 مارچ 1931 کو یہ طے پایا تھا، جس کو گاندھی ارون پیکٹ کہتے ہیں۔ اس کے مطابق یہی تھا کہ کانگریس سول ڈس اوبیڈینس ختم کر دے گی اور وہ سیدھا لندن چلی جائے گی، اور کانگریس کی جو رہنمائی تھی اس ٹائم وہ ظاہر ہے کہ گاندھی صاحب کر رہے تھے۔ سو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر پھر گاندھی صاحب جو تھے وہ لندن کے اندر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں جا کر جب انہوں نے دیکھا کہ جو لو کاسٹ ہندو ہیں، ہندوؤں کی 4 مین کاسٹ ہے نا، برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ اب جو شودر ہیں ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ تو کر رہے ہیں ڈاکٹر BR امبیڈکر۔ اب گاندھی صاحب ان کو شودر نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہری جن ہے، یعنی وہ لوگ جو نگلیکٹڈ لوگ ہیں ایکچولی، تو وہ اس کو شودر نہیں کہتے تھے۔ شودر ایک قسم کی وہ ہے یعنی کنٹمپچوس ورڈ ہے، سو وہ شودر نہیں کہتے تھے۔ اب اس کے بعد گاندھی صاحب نے یہ کہا کہ بھی مسلمانوں کو آپ نے تو ہم سے علیحدہ کر لیا، یعنی انڈیا سے علیحدہ کر لیا، ان کی علیحدہ پولیٹیکل پارٹی بھی بنا دی، تو اب آپ ہندوؤں کو بھی یعنی ہندوؤں کی ہی آپس کے اندر ڈویژن پیدا کر رہے ہیں،
یعنی جو لو کاسٹ ہندو ہیں ان کو علیحدہ سے آپ ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں، انہوں نے برطانوی گورنمنٹ کو کہا. سو اس کی وجہ سے جو گاندھی صاحب تھے وہ پھر جو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی اس سے پھر اپنے آپ کو انہیں بیک آؤٹ کر لیا اور وہ واپس آ گئے. اور جب تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے اندر نہ ہی کانگریس شامل ہوئی تھی اور نہ ہی برطانیہ کے اندر جو ان کی اپوزیشن پارٹی تھی وہ شامل ہوئی تھی. تو اس طرح کر کے یہ 3 ٹوٹل راؤنڈ ٹیبل کانفرنسیں ہوئی تھی، یعنی 1930 کے اندر، پھر 1931 کے اندر اور 1932 کے اندر. جو پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی تھے وہ تھے جی مولانا محمد علی جوہر صاحب. اب مولانا محمد علی جوہر صاحب جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ خلافت موومنٹ کے اندر سب سے آگے بڑھ کر وہی تھے. اگرچہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ سیٹھ جان محمد چھوٹانی کو بنایا گیا تھا، لیکن مولانا محمد علی جوہر صاحب جو تھے اور ان کے جو بڑے بھائی مولانا شوکت علی جوہر صاحب تھے وہ کافی زیادہ آگے تھے اس خلافت موومنٹ کے اندر یا خلافت کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے. اب یہاں پر بھی وہ آگے، یعنی فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر یہاں پر انہوں نے برطانوی بھی وزیر اعظم کو یہ کہا کہ بھی اگر آپ ہمیں آزادی نہیں دیتے تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ بھی میں کسی ایسے ملک کے اندر جاؤں جو کہ ایک غلام ملک ہو، نہ زندہ اور نہ ہی مردہ. تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر میری یہاں پر ڈیتھ ہو جائے تو آپ مجھے یروشلم کے اندر دفن کیجیے گا، یعنی پیلسٹائن کے اندر. سو پھر ان کی جنوری 1931 کے اندر ڈیتھ ہو گئی اور پھر ان کو یروشلم کے اندر دفن کیا گیا تھا. جب تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ختم ہوئی تو برطانوی گورنمنٹ نے ایک ایوارڈ کا اناؤنس کیا. اس ایوارڈ کو کہتے ہیں کمیونل ایوارڈ. کمیونل یہ ایک ایڈجیکٹو ہے اور ایوارڈ ناؤن ہے، یعنی کمیونٹی کے بارے میں ایک ایوارڈ دیا. کون سی کمیونٹی؟ ایکچولی وہ کمیونٹی تھی وہی لو کاسٹ ہندو جس کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے ان کے لیے بھی ایک علیحدہ سیٹیں رکھ دی، یعنی ان کو بھی سیپریٹ الیکٹوریٹ دے دیا. جس طرح پہلے مسلمانوں کو دیا، جس طرح پہلے کرسچن کو دیا اور سکھوں کو دیا، اب ان کو بھی انہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ دے دیا. اب اس سے کانگریس جو تھی اور گاندھی صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ بھی یہ تو ہمیں ڈیوائڈ کرنے والی بات ہے مزید. تو انہوں نے اس کے خلاف اپنے ایک مرن بھرت رکھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فاسٹ انٹل ڈیتھ. تو وہ انہوں نے جب کیا تو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب جو تھے انہوں نے پھر گاندھی صاحب کے ساتھ ایک مذاکرات کیے اور ان کو کہا کہ بھی ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے درمیان پھر ایک معاہدہ طے پایا، یعنی گاندھی صاحب اور امبیڈکر صاحب کے درمیان. اس معاہدے کو کہا جاتا ہے پونا پیکٹ. تو پونا پیکٹ کے اندر جتنی سیٹیں ایکچولی کمیونل ایوارڈ میں رکھی گئی تھی لوگ کا ہندوؤں کے لیے، ان سے زیادہ سیٹیں جو تھیں وہ پونا پیکٹ کے اندر لوگ کا ہندوؤں کو دی گئی تھی. گاندھی صاحب یہی کہتے تھے کہ بھی اگر آپ کو سیٹیں چاہیے تو آپ ہم سے مانگیے، ہم آپ کو دیں گے، لیکن یہ بات تو نہیں ہے نا کہ بھی آپ انگریزوں سے مانگیں اور اس کے بعد آپ ہم سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ سمجھیں. یہی جو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب تھے ان کو انڈین کانسٹیٹیوشن کا فادر بھی کہا جاتا ہے. سو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ جو سائمن کمیشن تھا، سائمن کمیشن نے پھر اپنی رپورٹ جو تھی وہ 1930 کے اندر، مئی 1930 کے اندر دی تھی. اس کے اندر انہوں نے ایکچولی جو سندھ تھا، جو کہ ایکچولی مارچ 1929 کے اندر جو جناح صاحب کا یہ 14 پوائنٹس کے اندر مین مطالبہ تھا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے، ان کو انہوں نے اس رپورٹ کے اندر لکھ دیا تھا. اب اس کی بنیاد کے اوپر پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور وہ سائمن کمیشن کی بنیاد کے اوپر 1935 کے اندر گورنمنٹ نے ایک ایکٹ انٹروڈیوس کرایا تھا جس کو دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کہتے ہیں. تو کل انشاءاللہ اسی ایکٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اگر اس میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو، کوئی بھی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کائنڈلی کمنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے. اگر آپ کو نوٹس بھی چاہیے ہوں تو وہ آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں نوٹس کے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ.